सादात कराम समेत सारे बुजुर्गों की इजाज़त के साथ मैं चाहूँगा कि आवाज़ कलाम पर एक मरतबा बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए ताकि वो सब आवाज़ हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व बारिक। सबसे पहले तो मैं ऐवान इकबाल का, फैज़ साहब का, फ़हीम साहब का और उनके सारे ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे फ़र्ज़ किफ़ाया की तजवीज़ की सूरत की, जो कर्ज़ की सूरत में मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी और बिलख़ुसूस इकबाल से मोहब्बत करने वाले हर शख्स का के कंधों पर था, जिसे इन्होंने किसी दर्जे पे पूरा करने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता फ़रमाए। असलम कमाल साहब के साथ ज़ाहिर है यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक बड़ी शख्सियत थे और सबका अपने-अपने अंदाज़ में उनके साथ ताल्लुक़ था। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि जो घना चरनावर दरख्त हुआ करता है, उसके साथ लगने वाला हर गोशा यही समझता है कि असल मालिक मैं ही हूँ इस दरख्त का और असल वारिस भी मैं ही हूँ। इसी तरह जो बहुत शफ़ीक़ मेहरबान वालिदैन हुआ करते हैं, औलाद में भी हर एक का ज़ौक़ कम अज़ कम यही हुआ करता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन के करीब हूँ और हकीकी वारिस मैं ही हूँ। अल्लाह ये मोहब्बतें और ये खुशनुमानियाँ कायम रखे। कमाल साहब का भी मामला ये था कि उनसे जो लोगों की एक निस्बत कायम हो गई, तारुफ़ और किसी दर्जे पे शनासाई से अगला दर्जा जो है राव रस्म का होता है, वहाँ तक जो शख्स उनके साथ पहुँचा, उसने यूँ ही महसूस किया जैसे असलम कमाल साहब के सबसे करीब जो 3-4 लोग हैं उनमें से एक मैं आदमी। और मेरा उनसे जो तारुफ़ था वो भी बड़ा एक खुशनसीबी पर मबनी है और काबिल ज़िक्र है, इसलिए आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। मेरी पहली मुलाकात उनसे, क्योंकि आप में से अक्सरियत जानती है कि मेरा मैं बुनियादी तौर पे सीरत का तालिब इल्म और दुनिया भर के उज़ूर की ज़िक्र की निस्बत और ताल्लुक़ से मेरा आना-जाना रहता है और ये मेरा बुनियादी हवाला है। लेकिन ज़िंदगी की बहुत इब्तिदाई दिनों से मुझे जहाँ और बहुत सारे खुशनसीब लोगों की सोहबत मुयस्सर आई, वहाँ पर एक मुस्तकिल साहिबान जो मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मेरे लिए रहमत का ज़रिया बना, वो जनाब इशफ़ाक़ अहमद हैं। तो मेरी पहली मुलाकात असलम कमाल साहब के साथ जो है वो दास्तान सराय 121 सी मॉडल टाउन लाहौर में इशफ़ाक़ साहब के घर पे हुई। और ये वो वक़्त था जिस वक़्त इशफ़ाक़ अहमद साहब का ये जो आखिरी बीमारी का जो स्पेल था उसका भी आगाज़ था, अभी डायग्नोज़ हुई थी उनका मर्ज़ और बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए आ रहे थे उस अंदाज़ में। मैंने वहाँ सबसे पहले इनको देखा कि वो अपने मिज़ाज के मुताबिक ख़ामोश होके एक तरफ बैठे हुए थे और बाकी लोग ज़ाहिर अपना बहुत ज़्यादा इज़हार किए जा रहे थे। और जब कुछ लोग जैसे आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, तो आमद-जामद में जब थोड़ा-सा रश कम हुआ ना, तो इशफ़ाक़ अहमद साहब ने उनको कहा पंजाबी में कि कमाल साहब तुसी कुछ बोलो, बाकी सारे लोग जिहड़े ना बोली जा रही है। तो मज़ाक में कहते हैं कि और बोली जी तो मैंने कम से कम कोई तसल्ली दे दे, भाई मैं ठीक हो जाऊँगा। अज़राए तमस्खुर पे उसको गुफ्तगू में शामिल किया जाए, प्रमोट किया। कमाल साहब ने बड़े कमाल की बात की, जहाँ से उस फ़िक्रे से मेरा उनका पहला तारुफ़ तो यानी किसी हद तक थोड़ा होता था, उनका काम भी कहीं न कहीं जिस्ता-जिस्ता नज़र से गुज़रा होता, कुछ लोगों से उनका ज़िक्र भी सुन रखा था। लेकिन वो पहला फ़िक्रा जिससे मुझे लगा कि हाँ, मुझे इनके साथ वाबस्ता होना और मुझे इनके साथ जो है इनसे इक्तिसाब फ़ैज़ करना है। वो ये था कि उन्होंने कहा कि खान साहब मैं तो उनकी तसल्ली दियाँ, यानी तसल्ली वो लोग दें जिन्होंने शक होए कि तुसी ठीक नहीं होना। मुझे यकीन है कि आपने ठीक हो जाना है। वाह! तो ऐसे ही मैं आपको फिर आप जैसे तवक्कुल वाले आदमी को जो खुद तवक्कुल का मीनार-ए नूर है, उसको मैंने क्या तसल्ली देनी है? आपको पता है आपने कैसे ठीक होना। और ज़ाहिर है ये मुश्किल मंज़िल है, लेकिन ये तवक्कुल के रास्ते से ही जो है इसको पूरा किया जा सकता है अल्लाह के कामिल यकीन के साथ। दैट वाज़ द फर्स्ट मोमेंट जब मेरा उनका एक आपस में वो समझ मेरी तवज्जो उनकी तरफ ऐसे गई कि भाई कमदा बंदा है दिमाग, मेरा कोई ताल्लुक होना चाहिए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता गुफ्तगू शुरू हो गई। ज़ाहिर है उस अरसे में मैं ज़्यादा वक़्त मेरा इस्लामाबाद में गुज़रता था और यहाँ मैं इशफ़ाक़ साहब की मोहब्बत में मेरा गया आना-जाना रहता था। मुख्तलिफ तकारीब में मुलाकात होना शुरू हुई। एक मरतबा वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त ये पीएनसीए का जो नया कॉम्प्लेक्स है, ये जो इस्लामाबाद में मेरिट के करीब करके जो बना है, उससे पहले ज़्यादा सरगर्मियाँ जो थी वो लियाकत मेमोरियल हॉल में हुआ करती थी, पिंडी में जो मेन मरी रोड के ऊपर जो लियाकत मेमोरियल हॉल है, वहाँ पे सारे आर्टिस्ट वगैरह इकट्ठे होते थे। गाँव भी वहाँ हुआ करता था, अभी शायद काफ़ी वहाँ होता है। तो वो पहली दफ़ा वहाँ पे जो है ना वो आबाद होना शुरू हुआ, ये एफ सेक्टर वाला जो है, और वहाँ के जो मुंतज़मीन थे उनकी ज़ाहिर है कोशिश होगी कि ज़्यादा आर्टिस्टों को यहाँ लाया जाए ताकि
انور مقصود صاحب کے ساتھ ایک شام وہاں پہ سیلیبریٹ کی، اور انور مقصود صاحب کیونکہ ہمارے بہت بچپن سے محبوب تحقیق کاروں میں سے تھے، تو ان کی نسبت سے میں وہاں پیش پیش تھا، یعنی قریب قریب میں اپنے آپ کو میزبان ہی سمجھ رہا تھا اس تقریب میں کے لیے. تو وہ ہم جو نوجوانوں کو زمانے کے دوستوں کے سرکٹ تھا، اس میں ہم وہاں چلے گئے اور دیکھا کہ اسلم کمال صاحب بھی وہاں پر آئے ہوئے. انہوں نے اشفاق، باقی سب لوگوں نے، ہم سب جانتے ہیں کہ انور مقصود صاحب جو ہیں ان کی فقاہیہ جو کا کام ہے اس کے حوالے سے لوگوں نے بات کی، اس کی تعریف کی. تو اسلم کمال صاحب نے ان کی ایز اے پینٹر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اور جو ان کا کام ہے اس کے اوپر بات کی. اور وہاں سے دوبارہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک میرے دل میں بات آئی کہ انہوں نے ایک بالکل ایسا زاویہ جس پر اس وقت تک 12-15 لوگوں میں سے کسی نے کوئی اشارتاً بھی گفتگو نہیں کی تھی، کوئی حوالے کے طور پہ بھی بیان نہیں کیا تھا، اس پہ اتنی شستہ اور جامع گفتگو انہوں نے کی کہ جب انور مقصود صاحب نے اس ساری نشست کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ کنکلوڈ کیا اسے، اس پہ سب سے زیادہ گفتگو ان کی جو تھی نا وہ انور مقصود صاحب کی ایک کی جو ہے وہ اسلم کمال صاحب کے ریفرنس تھی جو انہوں نے گفتگو کر رکھی تھی اس کے حوالے سے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتا کیونکہ جتنے لوگوں نے بات کی وہ سب میرے دوست ہیں، لیکن مجھے اسلم کمال کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اس عنوان پہ میرے حوالے سے گفتگو کی ہے جس پہ عام طور پر میرے حوالے سے بات نہیں ہوتی، جبکہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ اپنے اسی حوالے سے یاد کیا جانا جو ہے مجھے خوشی دیتا ہے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی. پھر جب میں لاہور زیادہ آنا جانا شروع ہو گیا اور یہاں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا الحمرہ میں اور باقی جگہوں پہ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اقبال کے راستے ان کا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑا ایک والہانہ اور ایک اعلانیہ محبت کا جو ہے وہ تعلق تھا. اور خاص طور پہ مجھے یہ خوشگوار احساس ان کے حوالے سے جب بھی میں انہیں سوچتا ہوں، پچھلے دنوں میں جب سے سوچ رہا ہوں، ہر دفعہ جو ایک سب سے نمایاں ان کا حوالہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو متعلقات تھے ان کے حوالے سے بڑے دلچسپی رکھنے والے تھے. مثلا ایک مرتبہ میری ان کی بڑی طویل گفتگو رہتی رسول رحمت کی سیرت کے وہ جو ذیلی عنوانات ہیں ان کے حوالے سے. ظاہر ہے سیرت تو ایک باشعور آدمی نے، علم تو استاد پسند آدمی نے پڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو متعلقہ موضوعات جن پہ عمومی طور پر سیرت نگاروں نے زیادہ تفصیل سے کلام نہیں کیا، ان حوالوں سے ہماری بات ہونا شروع ہوئی. اسفار رسول ان کا جو ہے وہ ایک بڑا مستقل دلچسپی کا عنوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمائے اپنی زندگی میں وہ اور جو خطوط لکھے مختلف لوگوں کو اس کے حوالے سے، تو انہوں نے پہلا شکوہ کیا کہ بہت کم اس کے اندر لکھا گیا. میں کیونکہ عربی ادب کا مجھے ذوق ہے اور ظاہر ہے میں اس کا طالب علم ہوں، تھوڑا بہت سیکھنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کر رکھی ہے، اور اہل جنت بھی جب اللہ سے مکالمے کا شرف پائیں گے تو اسی زبان میں اللہ سے کلام کریں گے. اس نسبت سے جو ہے وہ اس زبان کے ساتھ ایک رغبت پیدا ہوگی، دلچسپی پیدا ہوگی. تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ ایک مصر کے اسکالر ہیں، انہوں نے، ان کا نام ہے ڈاکٹر اسامہ الغامدی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی ترجمہ آ چکا ہے اور وہ کتاب ہے دا فٹ پرنٹس آف رسول عربی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں زندگی گزاری، جہاں جہاں جیسے جیسے کسی جگہ سے گزری ان مقامات کے حوالے سے. تو آپ یعنی اسلم کمال صاحب کی دلچسپی اور سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب میرا کہیں جانا ہوگا یا کسی بک اسٹال پہ، کیونکہ میں کتابوں کے ساتھ ظاہر ایک وابستگی ہے، تو میں نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں جہاں کہیں مجھے وہ کتاب دوبارہ نظر آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اسے جو ہے وہاں سے لے لوں. آپ حیران ہوں گے، عمومی طور پر ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حوالہ ہوا اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر کبھی زندگی میں دوبارہ کبھی بات ہو. میں کل پرسوں سوچ رہا تھا کہ کم و بیش کوئی 10 سے 12 مرتبہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے دلچسپی، اور پھر میں نے ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم سب کے بڑے تھے اور مجھے تو ان سے یعنی کئی حوالوں سے بڑی محبت اور احترام کا ایک رشتہ تھا. سو میں نے پھر یہ طے کیا کہ میں نے وہاں مصر میں جو کچھ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کسی کے ذمہ لگایا، اور پھر انہوں نے بتایا کہاں سے ہو سکتی ہے. جب میں انگلینڈ دوبارہ گیا انہیں دنوں میں جب کہیں، تو وہ پھر اسپیشلی میں نے وہ کتاب وہاں سے لی اور وہ میں نے پھر اسلم کمال صاحب کو نظر کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہم کبھی کبھی باہر کہیں جب وہ آتے تھے تو ہم کبھی کافی اکٹھی پی لیتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج جو کافی ہے نا میں آپ کو پلاؤں گا کیونکہ آپ نے اتنی محبت سے کتاب جو ہے نا وہاں سے یہاں تک پہنچائی ہے. اور پھر کتاب صرف لے نہیں لی، یعنی جیسے عموماً ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کتاب لیتے وقت تصویر تو بنوا لیتے ہیں لیکن کتاب میں موجود کیا اس میں کیا لکھا ہوا وہ پھر بھول جاتے ہیں، وہ صرف ایک شیلف کی زینت کے طور پہ بن جاتے ہیں.
میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے کم و بیش اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے 4 یا 5 مرتبہ جو اس کے اندر مختلف باتیں تھیں نا، وہ انہوں نے اس پہ مجھ سے گفتگو کی یا سوال اٹھایا، اور پھر اس کا جو باقی سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کی۔ مدینہ حاضری کے حوالے سے ایک دفعہ میں نے فون کیا، بلکہ فون نہیں کیا، لمبرا میں ہماری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں جلدی تقریب سے اٹھ کے، جیسے ابھی میں ایک گستاخی کرنے جا رہا ہوں یہاں سے، تھوڑی دیر میں آپ سے اجازت لے لوں گا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں رخصت طلب ہوں، میں نے نکلنا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا بات ہے اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میری آج شام کی فلائٹ ہے عمرے کے لیے، تو جو ہے وہ میں اس کے لیے کچھ انتظامات معاملات کریں۔ انہوں نے مجھے بڑا فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ابھی نہیں جانا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 2 لوگوں نے اور بات کرنی تھی، پھر جمال صاحب نے بات کیا، دو لوگوں نے اور بات کی۔ جیسے ہی تقریب ختم ہوئی نا، تو وہ میرے ساتھ باہر آ گئے، مجھے کہتے ہیں آپ کتنی دفعہ وہاں جا چکے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت تک تو شاید میرے خیال 35-36 آدمیاں تھیں، اب الحمدللہ میں 54 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اتنی دفعہ حاضری۔ انہوں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہتے ہیں وہاں کی سب سے بڑی بات جو سب سے نمایاں تمہارا اپنا احساس ہے وہ کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جہاں پہ ادبی بیٹھک ہے نا ہماری، اس کی جو سیڑھیاں، اور ہال 3 کو جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں، اس کارنر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے مجھ سے یہ بات، اور جب ان کی مثال کی خبر مجھے ملی تو میں ازبکستان میں تھا، اور میں نے وہاں ان کے لیے دعا کی، تو اس مقام کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے لیے سارے ثواب کیا۔ وہ جو بڑا ایک ایمان پرور جو منظر نامہ میرے حافظے کا حصہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے طور پہ پیش کیا، اور پھر ان کی دعا کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا وہاں کی سب سے خاص بات۔ میں نے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ جا رہا تھا تو میرے مرشد کریم سے میں نے پوچھا کہ وہاں کا کوئی خاص فضیلت کوئی ایسی؟ انہوں نے کہا مدینہ تو خود ہی ساری فضیلت ہے، سراپا فضیلت ہے، ایک سانس لے لینا بھی فضیلت ہے، اس کے بارے میں تصور قائم کر لینا وہی فضیلت ہے۔ تو خاص بات انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ جو ہے نا ان کے اعمال ایک پلڑے میں اکٹھے کیے جائیں تو کوئی آدمی اس شخص کے نصیب کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ایمان کی حالت میں سر کی ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ رسول رحمت کو ایک نظر دیکھا ہو، اور پھر وہ اس پر قائم رہا، اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اور جسے دنیا صحابی کہتی ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح جیسے اس کی فضیلت مسلمہ ہے، اسی طرح اس کے بعد پھر وہ گروہ خوش نصیب ہے جنہوں نے ان اصحاب کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا کیا کوئی آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا عابد زاہد حتیٰ کہ شہید بھی تابعی کا درجہ پا سکتا ہے، اس کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے تابعی اب کوئی دنیا میں موجود نہیں جنہیں دیکھ کے۔ انہوں نے کہا یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ مدینہ ایسا عزتیں تقسیم کرنے والا شہر اور سرزمین ہے کہ جب کوئی شخص وہاں جاتا ہے اور وہ احد کو دیکھتا ہے تو دنیا دار آدمی اسے ایک پہاڑ کے طور پر دیکھتا ہے، اور صاحب خیال آدمی اسے اس احساس کے ساتھ دیکھتا ہے کہ رسول رحمت کی وحی پہ دلی زبان سے یہ بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرا صحابی پہاڑ ہے۔ حضور نے 3 بشارتیں احد کے بارے میں فرمائی۔ پہلی بات حضور نے فرمائی جب غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے، حضور کا معمول تھا مدینے میں داخل ہوتے تو سواری کو تیز کر دیتے، لیکن جب احد کے پاس پہنچے تو سواری آہستہ کر دی۔ اس کو دیکھتے جا رہے اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ صاحب نے حضور کی توجہ پہ سوال کیا اپنی نگاہوں سے ادب کے ساتھ، تو حضور نے جواب عطا فرمایا آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے۔ حضور نے فرمایا 3 بشارتیں حضور نے فضیلت بیان کی احد کی۔ حضور نے کہا پہلی بات یہ میرا صحابی پہاڑ، دوسری بات یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور تیسری بات یہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، ایسے ہی رفیق ہوگا جیسے یہاں ہوگا۔ تو ویسے اس کے ذہن میں اگر آپ جانتے ہیں تو ایک فکرہ اور آپ کے سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ اصل بات تو ساری سرکار دو عالم کی بات ہے نا، باقی ساری باتیں تو اضافی باتیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے سارے اصحاب جو ہے نا ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین نے ہمیں بتایا کہ وہ حضور کے صحابی تھے۔ احد کی یہ فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم نے خود اسے اپنا صحابی قرار دیا، یعنی اس کی صحابیت کی گواہی حضور نے خود دی۔ پھر جتنے اصحاب کو حضور نے اپنی محبت کا شرف عطا فرمایا نا، ان کے بارے میں پورے ذخیرہ حدیث میں اور ذخیرہ سیرت میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ، ہر ایک کے بارے میں حضور نے جب عزت عطا کی نا تو یہ کہا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
احد کا یہ شرف ہے، حضور نے فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یعنی پہلے اپنی محبت کی نسبت اس کے ساتھ ڈالی، اور پھر جنت میں رفاقت کا جو شرف ہے اس کے اوپر بھی سرکار نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا اس کے ساتھ اتنی نسبت ہے۔ میں نے کہا کہ میرے جو مرشد کریم انہوں نے کہا کہ جب احد کو جا کے دیکھو نا تو اسے اس یقین کے ساتھ دیکھنا کہ تم پتھروں کے ڈھیر کی زیارت کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کے محبوب کی ایک محبوب صحابی کی زیارت کے لیے یہاں پر آئے۔ میں نے جب یہ بات جیسے ابھی آپ کی ایمان کو اس نے تعلق دیا اور میں جب بیان کرتا ہوں میرے اندر بھی ایک جو ہے وہ روشنی سی پھیلتی ہے، یہی روشنی میں نے اس مغرب کے ڈھلتے ہوئے وقت میں جناب اسلم کمال صاحب کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی تھی۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے راستوں کو بھی آسان فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ان کو عظیم الشان اور لافانی وقار کے ساتھ یہاں کی زندگی عطا کی ہے، اسی طرح وہاں کی زندگی بھی عطا فرمائے۔ ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ اور جو اصل میں اقبال کے ساتھ، اصل میں اقبال سے جو محبت ہے نا ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ رسول رحمت کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اقبال کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو حقیقت میں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گویا اللہ کی رضا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اسلم کمال صاحب کے ساتھ ان کے اپنے زمانے میں، لمحے موجود میں، ہمارے بعد آنے والے زمانوں میں جو شخص اسلم کمال کے قریب ہوتا جائے گا حقیقت میں وہ رسول رحمت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آپ کی توفیقات میں، آپ کے نیک اعمال میں، آپ کی نیک نیتوں میں برکت عطا فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ سب کی توجہ کو